अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मेरा दिल से थैंक यू उनके लिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मोटिवेट होता हूँ। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास सार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फुरकान है और मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इस टाइम तो मेरी उम्र 14 साल है, मगर जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ था मेरी उम्र 7 से 8 साल थी। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से, मगर मैं रहता सऊदी अरेबिया जद्दा में था। तो कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरी बहन मेरे कमरे में आती है, वो बहुत डरी हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे कमरे में कोई है। पहले तो मैं भी घबरा गया, क्योंकि मैं भी छोटा था। मैंने सोचा कि कमरे में कौन हो सकता है। जब मैं कमरे में गया और मैंने देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसने कहा कि कोई स्टोर में है। उसके कमरे में जो स्टोर था वो लंबा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस लंबाई में ज़्यादा था। मैंने उसके अंदर जाकर भी देखा और उसे कहा कि अंदर कोई भी नहीं है। फिर उसने कहा कि तुम इधर ही सोफे पर सो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सो जाता हूँ। और फिर काफ़ी दिनों बाद की बात है कि मेरी खाला की शादी आ गई, तो मेरी बहन और मेरी मम्मा शॉपिंग करने के लिए चली गई। घर में सिर्फ मैं और मेरे भाई ही थे। हम अपने मम्मा और बाबा के कमरे में बैठे हुए थे। मैं और मेरा भाई गेम खेल रहे थे। मेरे और मेरे भाई का जो कमरा था वो भी साथ ही था, और कमरे में जो बेड था वो लोहे का था। जब हम कभी लोहे के बेड पर जंप करते हैं तो या कुछ खेलते थे तो उसकी आवाज़ आती थी। पहले तो हमें वो आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी। फिर मैंने अपने भाई को बताया कि इस तरह से आवाज़ आ रही है, तो उसने कहा कि कोई भी नहीं है। मैंने जाकर कमरे में देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। इसके बाद मैं और मेरा भाई दोबारा से गेम खेलने लग गए, और काफ़ी टाइम बाद दोबारा वो आवाज़ आई, मगर इस बार आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। जब मैंने भाई को बताया तो वो आवाज़ मेरे भाई को भी आने लग गई। उसे पहले लग रहा था कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारा फ्लैट काफ़ी बड़ा था और जो हमारा किचन था वो काफ़ी आगे करके दरवाजे के साथ था। तो जिस कमरे में हम बैठे हुए थे, अगर किचन में हल्के से बर्तन बज रहे हों तो उसकी आवाज़ वहाँ नहीं आती, लेकिन हमें उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ आई कि कोई चीज़ तो है जो बर्तन हिला रही है। पहले हमने सोचा कि कोई चूहा वगैरह हो सकता है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ जानबूझ के बर्तनों को गिरा रही है। तो मेरे भाई ने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मुझे जितनी भी सूरतें उस वक्त आती थीं, वैसे तो अब मैं हाफिज़ बन रहा हूँ और मुझे काफ़ी सूरतें आती हैं, तो उस टाइम पर मुझे जितनी भी सूरतें आती थी मैंने वो सारी पढ़ी। उसके बाद मेरे भाई ने भी वो सूरतें पढ़ी और फिर वो मामला 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो गया। इसके बाद मेरी मम्मा मेरे भाई के कपड़े लेने के लिए गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आओ तुम्हारे भी कपड़े ले लूँ। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, मेरे पास हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से ले आना, क्योंकि मुझे शॉपिंग पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरी ये आदत बचपन से ही है। तो एक दफ़ा मेरे बाबा अल-हाइल की तरफ जाने लगे थे किसी काम के सिलसिले में। इन्हें जद्दा से आगे एक बैंक में कुछ काम था, इन्होंने वो करना था। तो मैंने कहा कि मैंने भी बाबा के साथ अल-हाइल जाना है। मैंने वो जगह देखी नहीं हुई थी, जबकि मेरे घर वालों ने वो जगह देखी हुई थी। वो जगह मैंने बस वीडियोस में देखी हुई थी। मुझे वो जगह बहुत प्यारी लगती थी। तो जब हमने उधर जाना था, मैं अपने कमरे में अकेला ही बैठा हुआ था। मेरे कमरे में टीवी नहीं था, बस पीसी था, मगर मुझे पीसी चलाना नहीं आता था। मैं अपनी मम्मा के कमरे में चला गया, जहाँ पर बड़ी एलईडी लगी हुई थी। तो मैं वहाँ पर बैठकर कार्टून देखने लग गया। उसके बाद मैं गेम खेलने लग गया। तो और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ, जो हमारे घर का दरवाज़ा था। तो मैं पहले तो डर गया, फिर मैंने सोचा हो सकता है बाबा आए हो। जब मैं दरवाज़ा खोलने लगा तो अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि बाबा के पास तो घर की चाबियाँ हैं, भला वो क्यों दरवाज़ा खटखटाएंगे। मम्मा ने मुझे कहा था कि अगर दरवाज़ा नॉक हो तो सीसीटीवी कैमरा में देखना। जब मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा तो कोई भी नहीं था।
बस एक काला साया था जो बहुत ही लंबा था। उसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा कि ये किसका साया है। इसके बाद मैंने गौर नहीं किया, तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर बहुत जोर से और गुस्से से मार रहा है। मैं जाकर कबर्ड में छुप गया और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फिर एकदम से मुझे मेरे बाबा की आवाज़ आई मेरा नाम लेते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मंज़र मैंने देखा था हो सकता है ये आपके लिए और बाकी लोगों के लिए इतना खौफनाक ना हो। मैंने जो इतना लंबा साया देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं रो भी रहा था। तो मैंने एकदम से दरवाज़ा खोला और देखा कि बाबा खड़े हैं। मैं उनसे लिपट कर रोने लग गया। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मगर मेरे बाबा को यकीन नहीं आया। वो कहने लगे कि तुम घर में अकेले थे इसलिए डर गए हो, और फिर मुझे भी यही वजह लगने लग गई। मगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं कबर्ड में बैठा हुआ था तो मुझे हल्की हल्की आवाज़ आती थी, यस्तीन और आँख। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। काफ़ी देर तक ये आवाज़ आती रही और फिर जब ये आवाज़ तेज़ हो गई तो मैं पहले से भी ज़्यादा डर गया था और मैंने बाबा को बताया कि इस तरह से आवाज़ भी आ रही थी। इसके बाद हम लोग अलहाइल के सफ़र पर निकल गए। तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है। मैं पूरे रास्ते पे ही चुप करके बैठा रहा, हालांकि मैं इतना चुप नहीं रहता। मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं होता, आप बस डर गए हो। अलराही एक शहर है, इससे आगे थोड़ा सा पेट्रोल पंप है, तो हम पेट्रोल पंप पर रुके पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या आपने भी साथ आना है। तो मैंने कहा कि नहीं, बस मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो एकदम से हमारी गाड़ी के सामने फिर से वही साया आ गया जो मैंने कैमरे में देखा था। उसे देखकर मैं फिर से डर गया और मुझे इस दफ़ा बिल्कुल वाज़ेह आवाज़ आई, आस्तीन और आँख। और फिर वो गाड़ी के गेट की तरफ आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। तो मैंने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, बहुत ज़ोर से बजाया। तो मेरे बाबा भाग कर आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने बाबा को कहा कि मुझे फिर से वो साया नज़र आया। पहले तो वो नहीं माने और फिर वो मुझे अपने साथ ले गए गाड़ी लॉक करके। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बाबा ने मुझे कुछ पिलाया, मेरा मूड फ्रेश करवाया। इसके बाद मैं गाड़ी में सो गया। मेरे बाबा काफ़ी दीनदार हैं। मेरे बाबा की आदत है कि वो जब भी रास्ते में होते हैं तो वो तिलावत लगा लेते हैं या नात लगा लेते हैं। तो उन्होंने तिलावत लगाई हुई थी। मैं बस हल्की हल्की नींद में ही था। गाड़ी में इतनी गहरी नींद तो नहीं आती। और फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे तिलावत भी बंद है और गाड़ी भी रुकी हुई है। मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने आँख खोलकर देखा तो बाबा गाड़ी में नहीं थे और रोड पर भी कोई और गाड़ी नहीं थी। हम लोगों ने मदीना से होकर अलहाइल जाना था, जो कि जद्दा से 700 किलोमीटर है, मगर हम दूसरी तरफ से जाते तो 1100 किलोमीटर था। क्योंकि अगले दिन जुम्मा था तो हम लोगों ने पहले मदीना जाना था, एक दिन का स्टे वहाँ पर करना था और फिर हम लोगों ने अलहाल जाना था, जबकि मेरे घर वाले रियाद के लिए निकल गए थे। क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद मेरी खाला की शादी थी, तो मेरे ममा और बहन भाई पहले ही वहाँ पर चले गए। अब लोगों ने बस एक दिन पहले ही जाना था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया और मैं बाबा के साथ इधर आ गया अलहाइल के टूर पर। वो जंगे बदर से थोड़े पहले ही कोई जगह थी जहाँ पर लोग रुके हुए थे। उस जगह पर लाइट्स भी लगी होती है, मगर वहाँ पर उस टाइम पर कोई लाइट नहीं थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी चेयर है जिसके ऊपर वही साया बैठा हुआ है। उसकी शक्ल वाज़िया नहीं थी, उसकी आंखें भी बहुत बड़ी और पर्पल कलर की थी और उनमें से खून निकल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखकर बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसना शुरू कर दिया। मैं वो देखकर चीखने लग गया। उस टाइम मुझे लग रहा था जैसे ये बिल्कुल हकीकत में हो रहा है। जब मैं चीखने लगा तो मेरे बाबा ने कहा कि क्या हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि तुमने कोई ख्वाब देख लिया होगा। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस टाइम मैं चीखा था और हमारी गाड़ी जिस जगह रुकी थी तो बाबा ने उसी जगह पर गाड़ी रोकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि उस मखलूक ने वाकई मुझे कोई इल्यूजन दिखाया था। मैंने डरते हुए बाबा से कहा कि बाबा गाड़ी भगाएं, और इसके बाद हम लोग मदीना में गए। वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग अलहाइल की तरफ निकले तो भी उस तरह की कोई मामला नहीं हुए। तो ये मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे लाजमी शेयर कीजिएगा।
تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں 1 سال سے آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں، سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں. میرا نام ابو ذر ہے اور میں راولپنڈی میں رہتا ہوں. میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ ملتان میں ہوا تھا. اسی سال میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ماموں کے گھر گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میرے ساتھ ہی واقعات پیش آئے. میرے ماموں کا گھر بہت بڑا ہے اور وہ پورا درخت سے گھرا ہوا ہے، جس میں جامن کے درخت، آم کے درخت، مالٹے اور بہت بڑے درخت ہیں. تو اس لیے رات کو وہاں پر ڈر لگتا ہے. میرا دل بھی تھوڑا سا کمزور ہے. کبھی کبھی ہمیں وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہمارے ساتھ ہے. وہ چیز بہت زیادہ ظاہر تو نہیں ہوتی، مگر ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ ضرور ہے. وہاں پر صرف میرے ماموں اور ان کی فیملی رہتی ہے. ماموں آفس چلے جاتے ہیں اور بچے بھی اسکول میں چلے جاتے ہیں، تو گھر میں اتنے افراد نہیں ہوتے ہیں. پچھلے سال جب میں وہاں گیا تو مجھے سلیپ پیرالائسس ہوا تھا، اور یہ مجھے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے وہاں بہت زیادہ ڈر لگنے لگا. تو ہوتا کچھ یوں ہے، اس طرح کہ میں سویا ہوا تھا اور رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی، مگر میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے. صرف میری آنکھیں حرکت کر رہی تھیں. اور پھر کچن کے دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگ گئی. دروازے بھی کھلنے لگ گئے اور پھر مجھے ایسا لگا کہ کوئی چیز ہے جو سیڑھیوں کے نیچے کھڑی ہوئی ہے. پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ چیز میری طرف آ رہی ہے. آتے آتے وہ چیز بالکل میرے منہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی. میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر پتہ نہیں صبح کس نے میرے منہ پر پانی مارا تو صبح مجھے ہوش آیا. خیر وہ واقعہ تو گزر گیا، مگر اس سال ایسا ہوا کہ جب میں ماموں کے گھر گیا ہوا تھا تو آپ نے اسکن واکر کے بارے میں سنا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو کہ DHA ملتان ابھی کنسٹرکشن میں ہے. تو اسی ایریا کا کوئی بلاک تھا جہاں پر ابھی اتنا زیادہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی. آپ جانتے ہوں گے کہ ملتان میں بہت زیادہ باغ ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں. مغرب کا ٹائم تھا اور آسمان بالکل ڈارک بلو ہوا تھا اور ویزیبلٹی بہت کم تھی. میں اپنے ماموں کے ساتھ گاڑی میں تھا اور گاڑی بہت ہی سلو، تقریباً 20 کی سپیڈ میں چلا رہے تھے. تو راستے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو کہ اینٹوں والے پٹے پر چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا تھا. وہ وہاں پر اکیلا بیٹھا تھا اور ہنس رہا تھا، مگر اس کی اسمائل بہت زیادہ کریپی تھی. وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں نے صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے ہی اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیا. تو میں کافی زیادہ ڈر گیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو میں دوسری طرف دیکھنا شروع ہو گیا. اور پھر اگلی رات کے تقریباً 12 بجے میں ماموں کے ساتھ بائک پر نکلا ہوا تھا فیصل موورز کے اسٹیشن والی سائڈ پہ. وہاں پر ایک منڈی بھی ہے، ہمیں کوئی کام وغیرہ تھا تو ہم لوگوں نے اپنا کام وغیرہ کیا. 12-12:30 کا ٹائم ہو رہا تھا. ہم منڈی والے سائڈ سے جا رہے تھے. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ. اس کے بعد وہاں پر ایک گلی تھی. جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر میں نے 2 ایسی شکلیں دیکھی. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی کہ کیا نہیں، میں نہیں جانتا، مگر ان کی شکل بالکل سفید تھی. تو وہ بھی میری طرف دیکھ کر مجھے گھور رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے ماموں کی طرف دیکھا تو ماموں نے کہا کہ تم اس طرف مت دیکھو. اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے. ملتان کا موسم کافی اچھا ہو چکا تھا. ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ اوپر چھت پر سو جاتے ہیں، چارپائیاں بچھا کر، کیونکہ ہم لوگ باہر سے آئے تھے. ماموں نے کہا کہ ہاتھ منہ دھو لو، اور میری عشاء کی نماز بھی رہتی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلو میں وضو بھی کر لیتا ہوں اور منہ ہاتھ بھی دھو لیتا ہوں. تو ماموں اور میں ہم دونوں نیچے آ گئے. اس کے بعد میں اندر چلا گیا، وضو کیا، ہاتھ منہ دھویا. تو میرا جو تولیہ تھا وہ ان کے دوسرے صحن میں تھا جہاں پر اتنا زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا. تو میں اپنا تولیہ لینے کے لیے گیا. یہ چیز میرے ساتھ سب سے زیادہ ہارر ہوئی. اس ٹائم میرے ماموں میرے ساتھ نہیں تھے. اگر وہ ہوتے تو سامنے ہوتے. تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ماموں اوپر چلے گئے ہوں، کیونکہ ہم نے ساری چارپائیاں اوپر بچھا لی تھی. تو خیر میں اپنا تولیہ لینے کے لیے گیا. میں نے اپنا منہ صاف کیا ہی تھا تو اس طرف بھی سیڑھیاں لگی ہوئی.
میں نے وहाँ پر اپنے ماموں کو دیکھا کہ وہ اوپر جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ماموں آج ادھر سے اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ باہر کا راستہ تھا، ادھر سے نہیں جاتے تھے، وہ اندر والی سیڑھیوں سے ہی اوپر جاتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا شک ہوا، کیونکہ وہ لوہے کی سیڑھیاں تھیں، تو جب بندہ ان سیڑھیوں پر چلتا ہے تو ان کی ایک پراپر آواز آتی، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہوتا ہے سیڑھیوں کے اوپر، تو مجھے اس کے کھلنے کی آواز بھی آئی، تو مجھے لگا کہ ماموں ہی ہیں، ہو سکتا ہے آج وہ ادھر سے جا رہے ہوں، کیونکہ میں پچھلے صحن میں تھا تو مجھے ان کی آواز اندر سے آئی کہ بیٹا کدھر ہو، تو میں ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئے، میں نے کہا کہ ابھی تو میں نے ان کو پچھلی سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھا ہے۔ اتنے میں انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ پریشان کیوں کھڑا ہے۔ میں مسلسل ان کو دیکھ رہا تھا، پھر میں نے کہا کہ اگر آپ ادھر ہیں تو پھر ادھر سیڑھیوں پر کون تھا؟ میں حیران پریشان ہو کر لوہے والی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میں ابھی آدھی سیڑھیوں پر ہی چڑھا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا چھوڑ دو، تو میں نے کہا کہ نہیں ماموں، ابھی میں نے آپ کو اوپر جاتے دیکھا ہے، وہ آپ ہی تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو اندر تھا۔ اب وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ میرا چہرہ ایسا تھا کہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ پھر وہ میرے ساتھ اوپر گئے اور انہوں نے مجھے اوپر جا کر سارا دکھایا اور کہا کہ دیکھ لو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہم لوگ اوپر نہیں سوئے تھے، کیونکہ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی اوپر سونے کی۔ ان سارے واقعات کے بعد ہلکی ہلکی چیزیں مجھے نظر آتی تھیں کہ جیسے کوئی ایک جھلک میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے غائب۔ پھر مجھے وہاں پر بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا۔ رات کو مجھے وہاں پر نیند بھی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ درختوں والا گھر تھا، تو درختوں کے جو پتے ہوتے تھے جب کوئی ان پر چلتا ہے تو ایک عجیب سی آواز آتی ہے۔ رات کو مجھے اس طرح کی آوازیں آتی تھیں جیسے کہ رات کو کوئی باہر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے وہاں پر بہت ڈر لگتا تھا۔ جیسے ہی رات کے 2-3 بجتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی باہر چل رہا ہے یا کوئی کھڑکی کے پاس آیا ہے، پھر وہاں سے دور گیا ہے، کیونکہ وہاں پر پتے بہت زیادہ ہوتے تھے تو آواز بھی بہت زیادہ آتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے وہاں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام عظیم ہے اور میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر ہوں۔ مجھے آپ کی کہانی سنانے کا انداز بہت پسند ہے۔ کہانیاں تو بہت سے لوگ سناتے ہیں، لیکن آپ کی آواز ان میں جان ڈال دیتی ہے۔ اللہ نے آپ کو واقعی خاص ہنر سے نوازا ہے، جزاک اللہ، اور بے شک یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ میرا تعلق اندور مدھیہ پردیش سے ہے، جو بھارت کے وسط میں واقع ہے۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو میرے ایک قریبی دوست عامر کی ہے۔ یہ واقعہ کم از کم 10 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی اس کی تفصیل عامر کو یاد ہے۔ عامر کی فیملی، وہ خود، اس کے 3 بھائی، والد، والدہ، ایک پھوپھی ہیں۔ پھوپھی کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن عامر کے والد نے اسے ایک کام سپرد کیا۔ اتفاق سے وہ کام اس کی پھوپھی کے گھر کے قریب ہی تھا، تو عامر نے سوچا کہ کام کے ساتھ ساتھ پھوپھی کو کزن سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ عامر نے تیاری کی اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بائک پر روانہ ہو گیا۔ ان کا پھوپھی کا گھر تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ روانہ ہوئے تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ راستے میں ایک جنگل آتا ہے جو تقریباً 10 کلومیٹر لمبا ہے، اور وہ جنگل پھوپھی کے گھر سے آدھا کلومیٹر پہلے ختم ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں بھائی وہاں پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ پھوپھی کے ہاں خوب باتیں ہوئیں اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور عشاء ہو گئی۔ عامر اپنا کام مکمل کرتا ہے۔ دراصل وہ گھڑیوں کا نیا مال دیکھنے گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے قریب ہی ان کی ایک واش شاپ ہے۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر کے لوٹتا ہے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ پھوپھی انہیں کھانے کے لیے کہتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عامر کے والد کی کال آتی ہے کہ گھر واپس آ جاؤ۔ پھر عامر اپنے کزن اور پھپھو سے رخصت لیتا ہے اور رات کے تقریباً 11:30 بجے بائک کے پاس
آ کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نئی بائک ہونے کے باوجود وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، نہ سیل سے نہ کک سے، حالانکہ پیٹرول بھی برا تھا۔ پھر عامر کا بھائی اور کزن بھی کوشش کرتے ہیں مگر بائک سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اس دوران عامر دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر چند قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ عامر کی پھپھی کا گھر ایک میدان نما کھلے علاقے میں ہے جہاں کافی درخت موجود ہیں۔ ان میں درخت بہت بڑا، گھنا اور پرانا تھا جس کی بیلیں زمین تک لٹک رہی تھی۔ اچانک عامر کی نظر اسی بڑے درخت کے پیچھے کی کسی پر پڑتی ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کوڑا سا جھکا ہوا آدمی وہاں کھڑا ہو۔ جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو سہم جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک عجیب مخلوق کھڑی ہے جس کے بال الجھے ہوئے، آنکھیں گولف بال جتنی بڑی، رنگ بالکل کالا اور ہاتھ لمبے لمبے تھے۔ وہ مسلسل عامر کو گھور رہا تھا۔ عامر گھبرا کر فوراً چیخ کر کہتا ہے، وہ دیکھو اس درخت کے پاس۔ جب سب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مخلوق غائب ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ عامر عام طور پر مزاحیہ مزاج کا انسان تھا، اس لیے اس کے بھائی اور کزنز نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اتنے میں بائک اچانک سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں بھائی فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ تھوڑا سفر طے کرتے ہی جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا دور جانے کے بعد عامر کے گال اور کان سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرتا ہے۔ اس نے فوراً پڑھائی شروع کر دی۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ عامر کو جنات وغیرہ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تھی۔ وہ ان کی اقسام، ان کے نام وغیرہ جانتا تھا، اس لیے اس نے دم دروز شروع کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے عامر کے بائیں طرف ایک ویران اپارٹمنٹ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی نظر فوراً اس اپارٹمنٹ کی پہلی منزل پر جاتی ہے جہاں ایک آدمی پھانسی پر جھول رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کو کہتا ہے۔ اس کا بھائی بھی دیکھتا ہے لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، عامر کو مذاق کرنے کی عادت تھی، اس لیے اس کا بھائی کہتا ہے کہ ایسی جگہوں پر مذاق مت کرو، یہ مناسب نہیں۔ عامر قسمیں کھاتا ہے مگر اس کا بھائی توجہ نہیں دیتا۔ تھوڑی دور جاتے ہی ان کی بائک پھر بند ہو جاتی۔ عدنان بھائی، رات کا وقت تھا اور جنگل۔ اب عامر کو خوف آنے لگا لیکن اس کا بھائی نہیں ڈرا۔ وہ بائک کو کک اور سیلف سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ عامر پڑھائی میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پاس سے کوئی سیاست سایہ سڑک پار کر کے سامنے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو بھی تھا کچھ پل کا منظر تھا۔ عامر یہ سب دیکھ کر پھر بولتا ہے، لیکن اس کا بھائی جو پہلے ہی بائک کی وجہ سے غصے میں تھا عامر کو ڈانٹتا ہے۔ عامر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ سامنے جھاڑیوں میں کچھ حرکت دکھائی دیتی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر۔ عامر بہت ڈر جاتا ہے۔ پھر جھاڑیوں سے ایک سایہ نکل کر سامنے آتا ہے۔ یہ وہی سایہ تھا جسے عامر نے اپنی پھپھو کے گھر سے باہر دیکھا تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ عدنان بھائی، اصلی خوف کیا ہوتا ہے یہ عامر نے اس دن پہلی بار جانا۔ جیسے ہی وہ روشنی میں آتا ہے عامر نے اسے دیکھا۔ اس کی شکل کسی شیطان کی طرح تھی۔ سر پر دو چھوٹے چھوٹے سینگ، لمبے بال، دانت کسی جانور جیسے جو منہ سے باہر نکلے ہوئے ہو، ہاتھ لمبے اور پتلے، اور وہ عامر کو گھورنے کے ساتھ ساتھ غرا بھی رہا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے ہاتھ میں ایک انسان کا کٹا ہوا ہاتھ تھا جسے وہ وہیں کھا رہا تھا۔ اس کے غرانے کی آواز بیان سے باہر تھی۔ خیر، عامر نے فوراً زور زور سے پڑھائی شروع کر دی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا بھائی اس سے بالکل انجان تھا۔ عامر بلند آواز سے آیات پڑھنے لگا۔ جب اس کا بھائی اسے دیکھتا ہے تو شاید اسے بھی لگتا ہے کہ عامر مذاق نہیں کر رہا۔ پھر وہ سایہ غائب ہو جاتا، اس کی بائک بھی سٹارٹ ہو جاتی اور وہ فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تقریباً رات کے 1 بجے وہ گھر پہنچتے ہیں۔ اس کا بھائی تو ٹھیک تھا لیکن عامر کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہی عامر کو شاید بخار ہوتا ہے۔ عدنان وہ 2 دن تک بیمار رہے۔ ان 2 دنوں میں جو آخری رات تھی وہ بہت خراب گزری۔ عامر کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں آیات پڑھنے لگا۔ اچانک اس کا بھائی کمرے میں آ گیا۔ اسے نہیں پتا کیسے، لیکن اس کی آواز واپس آ گئی۔
بھائی نے اسے پانی دیا اور پھر عامر نے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ سب کو بلا کر لایا، عامر پر دم کیا گیا۔ اس کا بڑا بھائی اس کی حالت دیکھ کر اس کے پاس ہی سو گیا۔ صبح ہوتے ہی عامر کے والد کسی جاننے والے سے مل کر ایک عامل کے پاس جاتے ہیں۔ اس عامل کا نام کامل تھا اور وہ بغیر پیسے لیے کام کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت مصروف رہتا تھا، آسانی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے ملاقات ہوئی، والد نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اگلے دن شام 4 بجے کے قریب وہ عامل کے پاس گئے۔ راستے میں عامر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو عامل کے پاس تھا۔ عامل اس پر دم وغیرہ کر رہا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ عامر پر ایک آدم خور جن، جسے شاید غول کہتے ہیں، وہ حاوی ہے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ پوری طرح اس پر قابض نہیں ہوا تھا۔ پھر عامل نے کچھ تعویذ اور آیات دی پڑھنے کے لیے۔ کچھ دن اچھے گزرے، پھر عامر دکان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے منع کر رہا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ گھر پر بھی کیا کرے گا۔ اسے تسلی دی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن عدنان بھائی اس کا یہ اندازہ بالکل غلط نکلا۔ وہ دکان گیا، گھڑی وغیرہ ٹھیک کی، مغرب کا وقت ہو گیا۔ ویسے بتا دوں کہ وہ دکان عشاء سے پہلے بند کرتا ہے۔ خیر کام مکمل کر کے دکان کے باہر آیا اور جیسا کہ اس نے کہا تھا اس کا اندازہ جھوٹا نکلا۔ اس نے سامنے والی دکان کے اوپر والے گھر کی بالکنی میں ایک سایہ دیکھا جو پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ عامر کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اور دکان میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر پڑھنے لگا، جو بھی آیات یاد تھی پڑھنے لگا، لیکن عامر کی بتائی آیات بھول گیا۔ آنکھیں بند کر کے دکان کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ سایہ کب اندر آئے گا۔ کبھی دونوں ہاتھوں کے بیچ سر ڈال دیتا، کبھی سر اٹھا کر دیکھتا۔ دل میں خوف کا طوفان برپا تھا۔ اس نظر بس دکان کے داخلی دروازے پر تھی کہ کب وہ آ جائے۔ پھر آس پاس جو پاس کے دکان والے ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھ کے اندر جاتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے والد کو فون کرتے۔ والد پر خوف اس قدر طاری تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خیر پھر لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد اس کے والد آتے ہیں۔ وہ تب تک دکان بند کر کے پاس کی دکان والے چچا، جن کا نام عبد الکریم تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا، گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا۔ عدنان بھائی یہ بات سننے میں اتنی ڈراؤنی نہ لگے، لیکن اس کی جو اس وقت حالت تھی وہ وہی جانتا تھا۔ بہرحال اس کے والد اسے گھر لے گئے، پڑھ کر دم کیا۔ پھر اگلے دن اسی عامل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی سوال یہ کیا تھا کہ میں نے جو علم کرنے کو کہا تھا کیا وہ کیا تھا یا نہیں۔ یہاں میں بتا دوں کہ عامل نے اس وقت ایک عمل بھی دیا تھا کرنے کو، لیکن جب اسے لگا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو اس نے وہ عمل چھوڑ دیا، بالکل ادھورا۔ اور جب عامل نے یہ پوچھا تو اس نے سچ بتا دیا۔ تو انہوں نے اس کے والد سے کہا کہ یہ چیز اب اور زیادہ غصے میں ہے، اب ہمیں کچھ اور عمل کرنے ہوں گے۔ پھر وہ عامل اس کے گھر آتے ہیں اور ہر طرف دیکھتے ہیں۔ عدنان میں اس عامل کو صرف ایک کے بارے میں پتا تھا، لیکن وہ ایک نہیں تھے، 4 تھے۔ پھر اس عامل نے اس پر ایک گول دائرے میں بٹھا اور کچھ پڑھنے کو دیا، اور یہ عمل اسے اکیلے کرنا تھا۔ عامل صاحب گھر کے چاروں طرف کچھ حصار باندھ رہے تھے تاکہ جو کوئی بھی ہے وہ باہر نہ جائے اور یہیں ختم ہو جائے۔ وہ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس ساتھ عجیب حرکتیں شروع ہو گئیں۔ خیر عامل نے اسے پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ سب ہوگا، تو وہ جانتا تھا۔ خیر وہ پڑھ رہا تھا، تبھی اس کے آس پاس سائے ادھر سے ادھر جمع ہونے لگے۔ کبھی کوئی کان میں پھونک مارتا، کبھی اس کی اسٹڈی ٹیبل، اس کا کمپیوٹر سسٹم نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ساری حرکتیں شروع ہو گئی، لیکن اس نے پڑھائی جاری رکھی۔ عامل بھی پڑھائی کر رہے تھے، وہ پانی چاروں طرف چھڑک رہے تھے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ جب یہ آتے ہیں تو لائٹ بند اور پھر خود بخود چلتی ہے، لیکن اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ عامل پانی چھڑک رہے تھے اور چیخنے کی آوازیں کبھی ادھر سے کبھی اوپر سے ہر طرف سے آ رہی تھی، حالانکہ اس کے اور عامل کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے والد بھی نہیں تھے۔ یہ عمل اسے اور عامل کو ہی کرنا تھا۔ بہرحال ہوتا یوں ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو عدنان وہ خود دیکھنے والا تھا۔ عامل صاحب سامنے والے ہال میں ہی عمل کرنے رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے کالے سیاہ
سائے ایک کونے میں آ کر جمع ہو گئے اور وہ عامل ان پر لگاتار پانی چھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ہری بوتل بھی لائے تھے جس پر ایک سفید کپڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر عدنان بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سائے غائب ہو گئے۔ پھر عامل بوتل پر کچھ پڑھنے لگے، دم وغیرہ کیا اور تھوڑی دیر بعد یہ سب ختم ہو گیا۔ وہ گھر جہاں کچھ وقت سے دم گھٹتا تھا وہاں عجیب سا سکون آ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نارمل ہوا میں جو گھٹن تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ خیر عامل نے اس کے والد کو بلایا اور وہ بوتل دیکھ کر کہا اسے دفنا دو، ایسی جگہ ہو جہاں بوتل کھودے جانے کا، کسی کے آنے جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور دفنانے کے بعد سیدھا آ جانا، چاہے کوئی بھی آواز دے، لیکن جانا آدھی رات کو ہی۔ پھر اس کے والد کے ساتھ اس کا بڑا بھائی بھی گیا اور وہ بوتل اس نے لے لی اور وہ تیار تھا۔ خیر رات ہوئی، وہ نکلا، وہ بائک پر تھا، اس نے وہ بوتل ایک سنسان علاقے میں دفنا دی، اور جب وہ پیچھے مڑا تو اس کے پیچھے سرگوشیاں شروع ہو گئیں، جیسے وہ صرف بوتل کے دفن ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بھائی کا دل تو پہلے ہی مضبوط تھا، اس نے اور مضبوط کر لیا اور آگے بڑھتا رہا۔ بائک سڑک پر تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے بوتل گاڑی، میرے پیچھے سے سرگوشیاں شروع ہوئی، کوئی آواز دیتا بچا لو، کوئی نام پکار رہا تھا، کبھی میرے بھائی کا، کبھی اس عامل کی آواز میں اندر سے لرز گیا، جیسے درد کے مارے پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے قدم جلدی سے آگے بڑھے اور بس بائک تک پہنچ گئے۔ اس وقت ایک ہی آواز تھی کہ بس بائک تک پہنچ جاؤں۔ عدنان اس کے بھائی کی اس وقت کیا حالت تھی بس وہی جانتا تھا۔ خیر وہ گھر آیا، پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ بوتل کہاں ہے، یہ پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ایسا کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی پھوپھو کو بھی نہیں بتایا کیونکہ اس کی عادت تھی کہ اگر ہم یہ بولتے تو وہ سمجھتے کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ بہرحال یہ تھی میرے دوست کی کہانی۔ اگر پسند آیا تو لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اسٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کو نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوریز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جایا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔